अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, फ़ज़ाइल आमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है ईमान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मैंने सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 177 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से ईमान के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखनी है। ईमान का माना है इक़रार करना। ईमान के अरकान 6 हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है जो हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है। सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 8। वो हदीस आपको मालूम है कि जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवालात किए। तो सवाल ये पूछा, मल ईमान, ईमान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ईमान लाओ कि अल्लाह एक है और उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाओ और उनकी किताबों पर ईमान लाओ और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और आखिरी दिन पर ईमान लाओ और तकदीर के अच्छे या बुरे होने पर ईमान लाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के अरकान 6 बतलाए हैं। ईमान एक ज़िंदा शऊर का नाम है। ईमान कोई तकलीदी चीज़ नहीं। जिस इंसान के अंदर ईमान पैदा हो जाए वो इंसान सबसे अहम है। गोया के ईमान हमें वो रास्ता दिखलाती है कि हम बड़े से बड़े ताकतवर के सामने भी डट जाते हैं और हक़ के साथ उसका मुकाबला करते हैं। ईमान के बड़े फ़ायदे हैं। जो आयत मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा पहले सुना देता हूँ। सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। कुल की कुल नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक़ या मग़रिब की तरफ करो। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, लेकिन नेकी तो ये है कि आदमी अल्लाह पर ईमान रखे, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान रखे, वल किताब वन नबिय्यीन, और किताबों पर और रसूलों पर ईमान रखे। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान रखे। ये असल नेकी है। जिस आदमी के अंदर ये चीज़ पैदा हो गई सही मानों में वो नेक आदमी है। असल ईमान तो यह है कि आदमी बगैर देखे हुए अल्लाह को माने। दूसरे लोग तो क़यामत के दिन अल्लाह को देखकर मानेंगे, लेकिन मोमिन आदमी दुनिया के अंदर ही बगैर देखे हुए अल्लाह ताला को मानते हैं। ये असल ईमान है। बगैर देखे हुए फरिश्तों पर यकीन रखते हैं, ये असल ईमान है। बगैर देखे हुए जन्नत और जहन्नम के बारे में यकीन रखते हैं, ये असल ईमान है। बगैर देखे हुए आखिरी दिन पर यकीन रखते हैं, ये असल ईमान है। तो ईमान जिसके अंदर पैदा हो जाए और रच जाए, बस जाए, वो सबसे अहम चीज़ है। एक और आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 14। क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया। देहातियों ने कहा कि हम ईमान ले आए। आप कह दीजिए नहीं, तुम लोग कहो हम इस्लाम लाए, क्योंकि ईमान तुम्हारे दिलों में अभी दाखिल नहीं हुआ है। तो ईमान का ताल्लुक़ दिल से है। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को बर्बाद नहीं करेगा। तो ईमान का ताल्लुक़ दिल से है। ईमान के बड़े फ़ायदे हैं। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, जिसे मिल जाए उससे अच्छा कोई आदमी नहीं है। उस वाक़ये पर गौर कीजिए कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खज़िर के साथ जाते हैं और 3 मसला दरपेश होता है। दूसरा मसला जो है कि खज़िर ने एक बच्चे को लिया और उसको पटक दिया और उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। तो उसकी वजह क्या बतलाई, क्यों ऐसा किया? सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 80 अल्लाह ने कहा, उस बच्चे के माँ बाप नेक थे, मोमिन थे। हमें डर लाहिक हुआ कि ये बच्चा कहीं आगे चल के
کفر و شرک کی طرف نہ چلا جائے اور ان دونوں کی رسوائی کا سبب بنے۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان تو نیا انسان بناتا ہے، اچھا انسان بناتا ہے۔ غور کیجئے، ایک آدمی اگر چوری کرنے والا تھا لیکن جب ایمان والا ہو گیا، پکا مومن بن گیا، تو اب وہ دینے والا ہو گیا۔ کسی کی عزت سے کھیلنے والا تھا، اب وہ عزت کی حفاظت کرنے والا ہو گیا۔ جو پکا بنا تو اتنا اچھا بنا کہ دوسرے اس کو دوسرے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن اب اس کا نام اچھے طریقے سے لیتے ہیں۔ غور کیجئے، ایمان سے پہلے حالت یہ تھی کہ مال کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اب ایمان لانے کے بعد ایمان بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دولت نہیں چاہیے، ڈر اور خوف اس سے ایمان نہیں چھین سکا۔ اور وہ واقعہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں، جادوگر لوگ بھی فرعون کے دربار میں ہیں، کھلے میدان کے اندر مقابلہ ہوتا ہے۔ جادوگر ایمان نہیں لائے تھے تو لالچ تھی، اور کہا تھا، کیا کہا تھا؟ سورہ شورى سورہ نمبر 26، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا بدلہ ملے گا؟ مال کی لالچ ہے۔ اب ان لوگوں نے کرتب دکھائے میدان میں لوگوں کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور لاٹھی سانپ بن کے تمام چیزوں کو نگل گئی، لاٹھی نے سب کو ہضم کر لیا۔ تو جادوگر لوگ سمجھ گئے اور مجبور ہو گئے کس بات پر؟ حق کو تسلیم کرنے پر۔ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 121 اور آیت نمبر 122۔ جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز پیش کی ہے وہ چیز اصل ہے، وہی حقیقت ہے، جادوگری نہیں ہے، تو وہ مجبور ہو گئے اور کہا کہ ہم جہان کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ غور کیجئے، ایمان لانے سے پہلے مال کی لالچ تھی۔ فرعون کے دربار میں کہا تھا کہ اگر ہم لوگ جیت جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ لیکن جب ایمان لے آئے تو اتنے مضبوط ہو گئے کہ فرعون وقت نے جو بھی کہا، جس طریقے کی بھی دھمکی دی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ یاد کیجئے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ ہم تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ دیں گے اور درختوں پر سولی پر لٹکا دیں گے، تم لوگ جان لو گے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ سخت عذاب دینے والا کون ہے۔ فرعون نے ڈرایا دھمکایا، لیکن یہ لوگ ڈرے نہیں۔ کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جا تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو دنیاوی زندگی ہی میں کچھ کر سکتا ہے۔ ایمان کی دولت مل گئی، ایمان نے نیا انسان بنا دیا۔ ایمان کا کیا کہنا؟ ایمان تو ایک معرفت ہے، ایک جانکاری ہے، جسے حاصل ہو جائے اور وہ حاصل کر لے، وہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے حاضر ہو جائے اور صحیح طریقے سے اس کا علم ہو جائے، آدمی رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ جی ہاں، واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 83۔ یاد کیجئے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اور ان کے درباریوں کو، ان کے علماء کو، انہوں نے عیسائی علماء کو دربار کے اندر بلایا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے جو امیر تھے وہاں، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہا۔ تو جعفر طیار نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مریم تلاوت کی اور ان کو بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے۔ محترم ناظرین، خطابت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کرتے ہوئے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر ان کے تعلق سے یہی آیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
تو جتنے تھے علماء حضرات، قسیسین، رہبان، نیک لوگ، تمام کے تمام لوگوں کے سامنے جب حق واضح ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب ان لوگوں نے سن لیا جو چیز رسول کی طرف اتری ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے حق کو پہچان لیا اور کہا اے ہمارے رب تو ہم لوگوں کو گواہی دینے والوں میں شمار کر لے۔ تو جب ایمان حاصل ہو جائے تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، صحیح چیز پہچان لے تو اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے اچھے انداز میں ایمان کی دعوت دی جائے۔ ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں۔ یاد کیجئے ثمامہ بن اسال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4372، کہتے ہیں ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہاری کیا حالت ہے؟ ثمامہ نے کہا ان تقتلنی تقتل ذا دمین وان تنعم تنعم علی شاکرین، کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اگر تم مجھ پر احسان کرو گے تو ہم احسان کرنے والوں کو بھی بدلہ دیتے ہیں، اگر مال چاہیے تو آپ بول دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر دوسرے دن آئے ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہاری کیا حالت ہے؟ پھر یہی دہرایا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، احسان کریں گے تو احسان کرنے والوں کو ہم انعام دیتے ہیں، مال چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر آئے ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہاری کیا حالت ہے؟ انہوں نے یہی کہا، وہی جملہ دہرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ وہ چھوڑ دیے گئے، نکلے، غسل کیا، ایک تالاب میں غسل کیا، پھر واپس آئے اور واپس آنے کے بعد کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد یہ کہا، کیونکہ ایمان لانے سے پہلے کیا حالت تھی اور ایمان لانے کے بعد کیا حالت ہو گئی، اس پر غور کرنا ہے۔ کہا آپ کا دین سب سے برا دین تھا لیکن اب سب سے محبوب دین ہے، آپ کا چہرہ سب سے برا چہرہ تھا لیکن ابھی سب سے اچھا چہرہ ہے، آپ کا شہر سب سے خراب شہر تھا لیکن ابھی سب سے محبوب شہر ہے۔ ایمان لانے کے بعد آدمی کے اندر کس طریقے سے تبدیلی آ گئی، حق کو جان لینے کے بعد آدمی کس طریقے سے بدل گیا۔ واقعہ کو یاد کیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 باب نمبر 13 حدیث نمبر 868۔ زماد ازد شنوہ کے رہنے والے تھے، ان کو پتہ چلا، وہ جھاڑ پھونک میں ماہر تھے، پتہ چلا کہ لوگ محمد کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، تو میں بھی تو جادو جانتا ہوں یا پھر جھاڑ پھونک کا میں ماہر ہوں، ذرا مل لیتا تو اچھا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے تو میں ہو سکتا اس کو چھوڑا دیتا، نکال دیتا۔ مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور کہا محمد میں تو یہ جھاڑ پھونک جانتا ہوں، اگر آپ کہو تو میں کوشش کرتا ہوں، اور آپ کے اوپر اگر جادو ہو گیا ہے تو اس کے اثر کو نکال سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی یہاں اللہ کی تعریف کی کہ بے شک تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے وہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ زماد نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں لیکن یہ اس آدمی کا کلام نہیں ہے جس پر جادو ہوا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسی بات کرے۔ پھر کہا اعد علیہ کلماتک ہؤلاء، کہ آپ اس کلمے کو پڑھیے میرے اوپر، دوبارہ سنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سنایا، اس کے بعد یہ کہا لقد سمعت، کس نے کہا؟ زماد نے کہا لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، میں نے جادوگروں کے کلام سنے ہیں، کاہنوں کے کلام سنے ہیں، شعراء کے کلام سنے ہیں، لیکن یہ باتیں ان میں سے کسی کی بھی نہیں ہیں
فما سمیت مثل کلماتک ہؤلاء، لیکن یہ باتیں تو کسی کی ہے ہی نہیں، یہ باتیں تو ایسی ہے کہ سمندر کی گہرائی تک جانے والی ہے۔ اب دیکھیے حق واضح ہو گیا تو پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے اوپر اسلام کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے، گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ تو یہ ہے ایمان کی طاقت۔ جب حق واضح ہو جائے اور حق کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے تو آدمی قبول کر لیتا ہے۔ کیا کہا جائے، یہی ہے کہ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ ایمان تو انسان کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بیٹھا دیتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ جائے تو پھر دن اور رات وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3 کے تحت مفسرین کے اقوال نقل کیے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا، الخشیت خلاصۃ الایمان، کہ ڈر جو ہے ایمان کا خلاصہ ہے۔ یؤمنون بالغیبی کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، بعض مفسرین کے اقوال نقل کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب کما یؤمنون بالشہادہ، کہ نیک لوگوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ظاہری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں، جس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جس چیزوں کو وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہیں انہوں نے قول نقل کیا، الخشیۃ خلاصۃ الایمان، کہ ڈر جو ہے وہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان بڑھنے والا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے اور ایمان کا فائدہ ہوتا ہے، بالکل اس درخت کی طرح ہے۔ درخت بڑھتا رہتا ہے۔ اب غور کیجئے، درخت کیا ہے؟ بیج ہے، اس سے اکھوا نکلا، اکھوے سے تنا نکلا، تنے سے شاخیں نکلی، شاخوں سے پتے نکلے اور پتے سے پھلدار درخت نکل گیا۔ تو ایمان جو ہے وہ بڑھتے رہتا ہے، اور مومن کی مثال ایسی ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک کلمے کی، بہترین کلمے کی، کلمہ توحید کی، ایمان کی، بالکل اس درخت کے مانند ہے جس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ اس لیے مومن آدمی وہ ہے، اگر اسے خوشی مل جائے تو اس خوشی میں بھی وہ رب کو نہیں بھولتا۔ عام آدمی کی مثال لیجئے کہ اگر عام آدمی کو خوشی لاحق ہو تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، لیکن مومن آدمی اس خوشی میں بھی رب سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مومن آدمی تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا۔ عام لوگوں کو لیجئے، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر آدمی پکا مومن ہے تو وہ کبھی شکوے شکایت نہیں کرے گا، بلکہ وہ صبر کرے گا۔ جس طریقے سے خوشی نے اسے رب کے قریب کر دیا، صبر نے بھی اسے رب کے قریب کر دیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، تمام چیزوں میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ بھلائی کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اسے خوشی ملی تو رب کا شکر ادا کرتا ہے، یہ انعام اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے تکلیف پہنچی تو صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مومن آدمی خوشی میں بھی تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، بلکہ رب کے قریب ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ صبر کر کے
رب سے قریب ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا ایمان جو ہے وہ کس طریقے سے بڑھ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے۔ دونوں حالتوں میں خوشی ہے پھر بھی ایمان بڑھ رہا ہے، غمی ہے پھر بھی ایمان بڑھ رہا ہے۔ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کر کے، غمی میں صبر کر کے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں پر غور کیجئے کہ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی تو ایسا نہیں کہ وہ لوگ ان کے لیے ظالم بن گئے، ان کو پریشان کرنے لگے اور تمام ناجائز چیزوں کو بھی انتقام لینے کے لیے جائز کر لیا، ایسا نہیں تھا۔ دل میں بالکل گھاؤ کر لیا، زخم کر لیا، ایسا نہیں تھا۔ وقتی ناراضگی ہو گئی، آپس میں بیٹھے اور اس کو حل کر لیا۔ گویا کہ صحابہ کرام ایمان کے تعلق کو آخرت سے جوڑتے تھے اور آخرت کا خوف آ جانے کے بعد آرام سے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے کہ معاف کرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر غور کیجئے کہ جب انسانیت کے ناطے ان کے اندر خالہ زاد بھائی مصطح بن اساسہ سے بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا، انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوا، تو اللہ کے خاطر انہوں نے معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر کتاب نمبر 65، حدیث نمبر 4757۔ کیا کہا؟ مصطح بن اساسہ ان میں سے ہیں جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والے تھے۔ وہ منافقوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ 3 مسلمانوں میں سے ایک مسلمان یہ بھی تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، کیونکہ ان کی بیٹی پر وہ آدمی تہمت لگا رہا ہے جس کی دیکھ بھال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا ہو گیا ہے مالداروں کو، فضل والوں کو؟ انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، مہاجروں کو نہیں دیں گے، معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے؟ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، کیوں نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق نے اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا اور مصطح بن اساسہ پر مال خرچ کرتے رہے۔ تو ایمان آ جانے کے بعد، ایمان پکا ہو جانے کے بعد جذبہ جو ہے انتقام لینے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی طاقت جس کو مل گئی وہ آدمی پکا مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مومن بنائے، آمین، پکا اور سچا مومن بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔